मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। गोरे के यहाँ रिलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो इंडिविजुअलिज्म के कायल हैं वो लोग। हर आदमी इंडिपेंडेंट, हर आदमी क्या है? इंडिपेंडेंट। उनके यहाँ पड़ोसियों के हुकूक नहीं होते, उनके यहाँ माँ बाप के हुकूक नहीं होते। उनके यहाँ दो किस्म के हुकूक हैं, तीन किस्म के, जानवरों के हुकूक, विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। इंसानों के हुकूक, औरतों के हुकूक और बोलो जानवरों के। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा, अब उनसे पूछो औरतों के हुकूक, माशाल्लाह क्या हुकूक हैं जी ख़वातीन के हुकूक हैं कि आप तमीज़ से बात करें उनसे, उसकी मर्ज़ी के बगैर टच ना करें उसको, करंट लगेगा आपको बहुत ज़ोर से। और क्या हुकूक हैं? वो जॉब करना चाहती है तो रोके नहीं उसको। और क्या हुकूक हैं? बस ख़त्म। टोटल हुकूक क्या हो गए? बोलते क्यों नहीं? ख़त्म। टोटल यही हुकूक हैं। और इससे हम बड़े मुतासिर होते हैं यार, ख़वातीन के हुकूक तो वेस्टर्न कल्चर में है यार, कोई छेड़ नहीं सकता किसी खातून को, कोई छेड़ नहीं सकता। किसी मर्द ने ज़रा सा टेढ़ी निगाह से देखा, फ़ौरन पुलिस बुलाती है और पुलिस उठा के उस आदमी को अंदर। क्या राइट्स हैं यार, व्हाट आर राइट्स। जब किसी ने किसी के राइट छीनने होते हैं ना, तो मुबहम और मुजमल हुकूक बयान किए जाते हैं, समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पर हम कहें हमारी स्टेट पाकिस्तान है, पाकिस्तान के क्या हुकूक हैं, और मैं कहूँ हुकूक ये हैं कि आप पाकिस्तान को बुरा भला ना कहें, तो ये कोई हुकूक हुए? नहीं भाई, हुकूक की डेफिनेशन है, मुल्क में अगर जंग मुसल्लत हो तो हमने कंट्री का साथ देना है, अपनी जान की परवाह बोलो नहीं कर। जब डिटेल में जाएंगे ना एक एक चीज़, इसको कहते हैं हुकूक। कोई स्टेट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, तभी मैं आज नौजवानों से कहता हूँ, ये जो सोशल मीडिया पे, मैं कोई फ़ौज का बूट पॉलिशिया नहीं हूँ, जब भी कोई पॉजिटिव बात करता है ना, लोग पिट्ठू कहना शुरू कर देते हैं, हुकूमती पिट्ठू। हमें मुल्क से मोहब्बत है, हमें ना इस्टेब्लिशमेंट से ना किसी सियासतदान से। हमें सबसे पहले किसको बचाना है? कंट्री को। आपके पास कोई अगर ऑल्टरनेट आर्मी मौजूद है तो आप इसको गंदा करते रहें, आप बोले हमारे पास एक स्पेयर में एक और आर्मी रखी हुई है। अगर इंडिया से बचाने के लिए, दहशत गर्दों से बचाने के लिए आपके पास इस आर्मी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाई यही हमारा बाप है फिर, समझ रहे हो? हम लड़ेंगे, अपने मसले अपने घर में बैठ के हल करेंगे, इंडिया को खुश हम। अभी सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है वो इंडिया और रॉ कर रही है, वो इसराइल कर रहा है, हम उसके आलेकार बने हुए हैं। हम आपस में बैठ के जो मर्जी करें वो ठीक है, लेकिन गैरों को खुश ना होने दो इसमें। पाकिस्तान अगर टूट जाता है, ये बर्बाद हो जाता है, तो ये मेरे और आपके हाथ में नहीं आएगा, ये इसराइल की गोद में जाके गिरेगा। इसराइल ने इराक को खड्डे लाइन लगा दिया है, शाम को खड्डे लाइन लगा दिया है, समझ रहे हैं? अब किसका नंबर है? पाकिस्तान का है। और हम खुद अपने मुल्क के खिलाफ भाई, शख्सियतों से मोहब्बत करो, नफरत भी करो, मोहब्बत भी करो, एतदाल से। स्टेट पे कोई समझौता नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पहले मुल्क है हमारा, पाकिस्तान है सबसे पहले। लोग कहते हैं नहीं, जब सबसे पहले इस्लाम है तो पाकिस्तान होगा तो इस्लाम होगा। मेरे भाई, इस्लाम ही हमें ये कहता है कि स्टेट को बचाना सबसे पहली जिम्मेदारी है। खैर, मैं किधर सियासत की तरफ चला गया, जो बात को जल्दी समेटता हूँ। तो इस्लाम, हाँ, गोरा हुकूक बयान करता है, ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स। बस वीमेन राइट्स क्या है? थैंक यू से बात शुरू करो, थैंक यू पे ख़त्म। इसके अलावा कोई राइट्स नहीं है। गोरों से पूछो अगर आपका भाई माजूर है तो उसके क्या राइट्स हैं? क्या इसका राइट्स ये कि गवर्नमेंट को फ़ोन करो, मेरे भाई के लिए कुछ संभाले, कोई बंदा भेजे इसको पालने के लिए। आपके माँ बाप अगर बूढ़े हैं तो क्या करना है? गोरा कहता है माँ बाप अगर बूढ़े हैं तो ओल्ड हाउस वालों को फ़ोन करो, इसको संभालो भाई, ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे अब्बा को संभालना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रियासत। अबे तो हुकूक कहाँ गए यार? ये हुकूक है कि पुलिस को टाइम पे फ़ोन क्यों नहीं किया आपने? इस्लाम रिलेशन पे बिलीव करता है, तो इस्लाम कहते हैं ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस्लाम कहता है कि औरत के हुकूक की जब कोई बात करे ना, तो उससे पूछा करो कि औरत की तो बहुत सारी किस्में हैं। एक आंटी के भी वही हुकूक हैं और बीवी के भी वही हुकूक हैं, तो बीवी और आंटी में फ़र्क क्या हो गया? क्या ख्याल है भाई? अम्मा के भी वही हुकूक हैं जो आम आंटियों के हैं, तो अम्मा में और आंटियों में फ़र्क हुआ? बोलो ना। इसलिए इस्लाम एक एक की डिटेल बताता है। इस्लाम कहता है औरत अगर माँ की शक्ल में है तो उसके हुकूक ये हैं, अपनी दौलत और अपना माल जब खर्च करना है तो उसका सबसे पहला हक किसका है तुम्हारी दौलत पे? माँ और बाप का। अगर वो भूखे सो रहे हैं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
تمہاری. انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے, بوڑھے ہوتے ہیں, تو ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے اللہ سے گناہ نہیں معاف کروائے. اس نے اتنا بہترین جنت کا آپشن اس نے مس کر دیا. یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جت جاتا ان کی خدمت میں, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے, اس کو کچھ جو اس سے ماضی میں کوتاہی ہوئی اللہ مٹی پھیر دیتا, اس پانی پھیر دیتا. اتنا بہترین آپشن اس کمبخت نے ضائع کر دیا. اور گورا کیا کر رہے ہیں, ان کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس, گورنمنٹ پالے گی. خود ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں وہاں پہنچا دو. تو رائٹس اور ریلیشن میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی. جب آپ بوڑھے ماں باپ کی گھر میں خدمت کرتے ہو تو رائٹس بھی دیتے ہو, اور اس سے ماں باپ سے آپ کا ریلیشن بھی, بولتے کیوں نہیں, مضبوط ہوتا ہے. پھر اسلام نے کہا کہ اولاد کی صورت میں بھی حقوق ہیں. اب وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان لوگ بیٹی کو آدھی وراثت دیتے ہیں, بیٹے کو دگنی. ان کے ہاں مرد اور عورت میں فرق ہے, خود 1 روپے بھی نہیں دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خود بیٹیوں کی وراثت میں 1 روپے بھی آپ کی مرضی پر ہے کہ آپ گورنمنٹ کو دینا چاہیں گورنمنٹ کو دے دیں, کتے کو دینا چاہیں کتے کو دے دیں, بیٹی کو دینا چاہیں بیٹی کو دے دیں, بیٹے کو دینا چاہیں بیٹے کو دے دیں. اللہ نے کہا یہ تمہاری چاہت پہ نہیں ہے, تمہاری اولاد کا تمہاری وراثت میں حصہ ہے, تم ان کو اس وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. پھر ہم اللہ میاں سے پوچھتے ہیں, اللہ اگر ہم نے 3 کروڑ چھوڑے, 2 کروڑ بیٹے کو مل رہا ہے, 1 کروڑ بیٹی کو مل رہا ہے, یہ تو ویمن رائٹس نہ ہوئے, بیٹی کا تو نے آدھا رکھ دیا. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا, بھائی جب بیٹے کی شادی ہوگی تو خرچہ کس کے ذمے ہوگا, کسی کی بیٹی کا خرچہ کس کے ذمے ہوگا, اس کے شوہر کے ذمے. ولیمے کا خرچہ, مہر کا خرچہ, ساری زندگی نان نفقے کا خرچہ, اس کی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کمبختوں کا خرچہ. استغفر اللہ. یعنی جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, آپ کا بیان سن کے ہم بچے پیدا کرتے ہیں خرچہ بڑھ گیا ہے, تو میں ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں, کمبخت ہوتے نہیں ہیں, تو ان کمبختوں کا خرچہ باپ کے ذمے. اولاد کا خرچہ اللہ نے ماں کے ذمے 1 روپے بھی نہیں ڈالا, چاہے ارب پتی ہو, بیوی ارب پتی ہو, اس کا سارا نان نفقہ اس کے شوہر کے ذمے, چاہے وہ رکشا چلاتا ہو. اس کو کہتے ہیں حقوق, اس کو کیا کہتے ہیں, رائٹس. تو 2 کروڑ اللہ نے اس کو دیے اور خرچہ 8 کروڑ کا ڈال دیا. بیٹی کو 1 کروڑ دیے, خرچہ 1 روپے کا بھی نہیں ڈالا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے منہ کے فائر الگ چیز ہوتی ہے, انگریز منہ کے فائر کرتا ہے, ویمن رائٹس ویمن رائٹس, عورتوں کے حقوق عورتوں کے. ابے بھائی عورت کے کیا حق دے رہا ہے تو, اپنے خرچے پہ جو اپنی بیوی کو چائے نہ پلائے. اور مسلمان کو دیکھو, اللہ نے کہا کہ عورت میں پھر ماں کا سب سے پہلے اس کا حق باپ سے اخلاق میں 3 گنا زیادہ. دیکھو اطاعت میں باپ کا حق زیادہ ہے, یہ خوب سمجھ لو. اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ, لیکن اطاعت میں جب آرڈر ہوگا تو اس میں شریعت نے باپ کو ماں پہ مقدم کیا, کیونکہ آپ کی ماں کو پرمیشن نہیں دی ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے بچوں کو لے کے چلے, کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے, بولو باپ کو. یہ باپ کو رائٹ دیا, بھائی اطاعت تمہاری ہوگی, گھر کے سربراہ کون ہو, تم ہو, تو یہ باپ کو بھی رائٹ دیا اسلام نے. انگریزوں کے یہاں باپ بھی بیچارہ کیا ہوتا ہے, وہ غفار بھائی ہوتے ہیں, وہ فادر نہیں ہوتے, وہ غفار صاحب ہوتے ہیں. باپ کہتا ہے میں مجھ میں اور جمشید میں کوئی فرق بولو ہے ہی. انگریزوں کے آگے بھی جو بھی جمشید صاحب ہوتے ہیں نا, تو بچے کا فادر میں اور جمشید صاحب میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. جمی, اچھا جمشید کو وہاں پیار سے جمی کہتے ہیں. خیر, تو اسلام نے بولا بھائی ہیومن رائٹس میں اگر مردوں کے حقوق کی بات ہے تو تمہارا باپ ہے یا تمہارا بھائی ہے. پھر بہنوں کے حقوق ہیں. نبی نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی کفالت کی تو اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 3 بہنوں کی کفالت. صحابی نے عرض کیا 2 کی, اگر آپ فرمایا 2 کی بھی, تو بہن کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, بھائی کے ذمے, بھائی کے ذمے. تو شادی کر کے بالکل بھول جاتے ہیں اس کے ساتھ سسرال میں کیا ہو رہا ہے. نہیں بھائی, آپ کی ذمہ داری ہے. تبھی تو سالہ کا لفظ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے. انگریزوں میں سالے ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, سالے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں اپنی بیوی کو تنگ کروں گا تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتی, لیکن اس کے پیچھے بھائی بہت ہیں. اس کو نام ہی اتنا, ہاں ابے سالے بولتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ فل ٹینشن ہے میرے لیے. تو خیر, انگریزوں کے ہاں پڑوسن میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا, کوئی رائٹ نہیں ہے.
اس سے بھی اچھے اخلاق سے بات کرنے, بیوی سے بھی. اسلام نے کہا نہیں بھائی, آپ کی اگر کوئی نامحرم ہے تو آپ نے اس سے فری نہیں ہونا. آپ نے ضرورت کی بات کرنا ایک الگ بات ہے, فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. فری آپ صرف اپنی بیگم سے ہو سکتے ہیں. تو اس میں بیوی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کتنی خواتین کہتی ہیں ہمارے میاں ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتے, جیسے ہی کسی لڑکی کا آنٹی کا فون آتا ہے ہی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ان کا بلڈ پریشر سارا ایک دم نارمل ہو گیا. انگریز پہ یہ پابندی نہیں ہے, ہم پہ اللہ نے کیا لگائی ہے؟ پابندی. محبت کا اظہار بیوی سے کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. امی عائشہ برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیتی, ہمارے نبی برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے تھے. یہ کسی غیر عورت کے ساتھ آپ کو اتنا فری ہونے کی اجازت بولو نہیں ہے. کیوں؟ جو آپ کی ہے اس کا حق ادا ہوتا کہ آپ کی محبتیں اس کے لیے خاص ہو جائیں. آج نہیں ہے. کتنی خواتین پریشان ہیں کہ میرا میاں ایسے, میرا میاں ویسے. ایک خاتون کا فون آیا, کہنے لگیں کہ میرا میاں جو ہے اتنی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے, میں تنگ آ گئی ہوں. میں نے کہا آپ کے میاں کا جب کوئی دیندار آدمی کا رشتہ آیا ہوگا تو آپ نے بولا ہوگا فنڈامنٹلسٹ اور بنیاد پرست, یہ تو نماز روزے میں لگائے گا, پردہ کرائے گا, مجھے نہیں چاہیے ایسا رشتہ, مجھے ماڈرن چاہیے جو مجھ پہ پابندیاں نہ لگائے, مجھے لے کے گھومے, یعنی بے پردگی کے ساتھ. کہتی ہیں جی, وہ صحیح خاتون تھی, اس نے بولا جی ایسا ہی ہے. میں نے کہا لائف کو انجوائے کریں, ماڈرن تو ایسے ہی ہوتے ہیں. ماڈرن لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو ان کو کیا بھائی اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. تو اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی, اللہ سے بھی ریلیشن مضبوط کرو, نماز کے ذریعے, زکوٰۃ کے ذریعے, روزے کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, تہجد کے ذریعے, سردوں کے ذریعے, اور مخلوق سے بھی ریلیشن. مخلوق میں سب سے پہلے والدین, پھر بیوی بچے, بہن بھائی, اور پھر اس کے ساتھ جس کالونی میں آپ رہتے ہیں پڑوس, اڑوس پڑوس کے حقوق. حتیٰ کہ قرآن کے الفاظ دیکھو, بس یہ آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. وہ الفاظ کیا ہیں؟ پانچویں پارے کی پہلی, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ایک ایک کا نام لے کے اللہ نے بتایا. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, پھر رشتہ داروں کے ساتھ, اور پھر جو تمہارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں. پھر اللہ نے کہا اڑوس پڑوس میں تو نہیں رہتے, لیکن کسی بھی طرح تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ کا کوئی کلیگ ہے آفس میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, آپ سفر کر رہے ہو آپ کے ساتھ سفر میں ہے, اللہ کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک. وما ملکت ایمانکم, اور تمہارے جو ملازمین ہیں ان سے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک. تو ایک ایک کا بیان کر رہا ہے نا اسلام, اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل بھی بیان کی جا رہی ہے. ملازم کے بارے میں جب میں نے حدیثیں پڑھنا شروع کی نا کہ ملازموں کے بارے میں اسلام نے کیا حقوق دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, آپ نے فرمایا تمہارا ملازم جو تمہارے لیے کھانا پکاتا ہے, جب کھانا کھاؤ تو اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاؤ. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اس کھانے کی دھوئیں اور گرمی کو برداشت کی. پھر آپ نے فرمایا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ایک یا دو نوالے اس کھانے میں سے اس کو کھلاؤ. تبھی عربوں میں اب تک یہ کلچر رہا ہے. اب کا نہیں مجھے پتا آج کی تاریخ میں کیا ہو رہا ہے. 5-6 سال پہلے تک ہم سنتے تھے سعودی عرب میں جو رائل فیملی کے لوگ ہیں وہ اور ان کے جو ملازمین ہیں ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں. کچھ چیزیں عربوں میں بڑی اچھی ہیں جو کلچر میں چلتی آ رہی ہیں. کھانے کا جب ٹائم ہوگا تو وہ اپنے ملازمین کو, بادشاہ ہوگا لیکن ملازم کو ساتھ میں بٹھایا ہوا ہوگا. تو یہ جو ریلیشن ہے نا میرے بھائی, اس کے بغیر اسلام نہیں ہے. انگریزوں میں یہ ریلیشن ختم, ہر آدمی انڈیپینڈنٹ. تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہمارے مال میں حق ہے ماں باپ کا, بیوی کا, بچوں کا, بہنوں کا. کوئی بہن کو طلاق ہو جاتی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ نے اس کا خرچہ اٹھانا ہے, آپ نے اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے. پھر پڑوس کا, اب تو غربت ختم ہو گئی, نبی کے دور میں غربت بہت زیادہ تھی. آپ نے فرمایا جب کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ کر دو. کوئی بات نہیں, تمہارے ذائقے میں تھوڑی کمی آئے گی لیکن اس میں سے تھوڑا پڑوسی کا حصہ ہو جائے گا. اب تو اللہ نے سب کو مال دیا ہے, شوربہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا پتلا شوربہ وہ کھائے گا ہی نہیں پڑوسی, وہ سمجھے گا وہ زکوٰۃ لے آئے گا آپ کو دینے کے لیے, لیکن اس کا خیال کرنا ہے. ایک علاقے میں جب آپ رہتے ہیں تو خیال کرنا ہے بھائی کسی کو تکلیف نہ ہو. آج بہت بڑے مسائل ہیں, گھر ایسا بنا دیتے ہیں اگلے کی ہوا روک لیتے ہیں بالکل.
وہ چیخ رہا ہے یار کیا کر رہے ہو بھائی تم. لیکن بہت کچھ غلط ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, برداشت کرنا پڑتا ہے انسان کو. گاڑیاں غلط پارک کر دیں گے, وہ پریشان ہے ایک بندہ یار, موڑ نہیں سکتے گلی میں ہم, آپ نے اس طرح سے جا کے کھڑی کی ہے, پیسے نہیں دے رہے ہوں گے ٹائم پہ, کوئی گارڈ رکھ لیا سیکیورٹی کے لیے, پبلک سے پیسے نکلوانا عذاب بن جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں, یہ اس کی علامت ہے آپ ریلیشن پہ بلیو نہیں کرتے. اور دیکھو انسان کو سب سے زیادہ خوش رہنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا, وہ اچھے ریلیشن کی ہے. گورے کے پاس سب کچھ ہے, ریلیشن نہیں ہے, اسی وجہ سے خودکشیاں سب سے زیادہ ان کنٹریز میں ہیں. جتنا ترقی یافتہ کنٹری ہے اس میں خودکشی کا ریشو اتنا ہی زیادہ. سب سے زیادہ خودکشی میں ٹاپ پہ چل رہا ہے اس وقت سوئٹزرلینڈ. نام آتا ہی ہمیں جنت کے باغ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹاپ لسٹ پہ سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ سوئٹزرلینڈ. اتنے مرتے ہیں, لائن لگا کے مر رہے ہیں. اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ پہلے اللیگل تھی خودکشی, گورنمنٹ بیزار ہو گئی کہ یار اللیگل کر سے رک تو رہے نہیں ہے, تو پھر اس کو لیگل کر دو تاکہ تمیز سے تو ہو, لائن لگا کے ہو, تمیز سے ہو. ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, ادھر کوئی ٹرین کے نیچے آیا ہوا ہے, چیچڑے بچھڑے پھیل رہے ہیں. جن کا خودکشی کا دل نہیں بھی کر رہا ہوتا, یہ دیکھ کے وہ بھی کر لیتے ہیں. جاپان میں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ جاپان میں. جاپان میں ایسے خودکشی ہوتی تھی, ٹرین کے سامنے بندہ آ کے کھڑا ہو گیا, لے بھائی. اب وہ ڈرائیور جو تھا ٹرین کا, اس نے اڑایا تو ڈرائیور خود ڈپریشن میں آ گیا, اگلے دن وہ بھی کھڑا ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو جاپانیوں نے بھی ایک جگہ خاص کر دی, بھائی تم لوگ کم وقت رک تو رہے نہیں ہو, تو یہ جنگل ہے ادھر آؤ. میں اس جنگل کا ولاگ بنانا تھا, بنایا نہیں کیونکہ اللیگل ہے. وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کا پازیٹیو چہرہ دکھاؤ, ٹرینیں ورینیں دکھاؤ کیسے جھین جھین جا رہی ہیں, یہ چیزیں مت دکھایا کرو. ہم لوگ ہی بے وقوف ہیں جو اپنے ملک کی ہر الٹی چیز میڈیا پہ لا کے ڈال رہے ہوتے ہیں اور پازیٹیو چیز دکھاتے ہی نہیں ہیں. یہ صرف یہ بے وقوفی ہم لوگوں میں ہی ہے. تو وہ کیا ہوا کہ وہ جنگل میں ہڈیاں وڈیاں پڑی ہوئی ہیں انسانوں کی, ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے, اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ ریلیشن ختم. کیونکہ جب تک دولت ہے سب آپ کے ساتھ ہیں, بڑے لگژری ہوٹلوں میں. جہاں آپ بوڑھے ہوئے تو دولت کیا کریں, جب بادام کے پیسے ہیں, کھانے کے لیے منہ میں دانت نہیں ہے بھائی, نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے ہڈیاں ہی ساتھ نہیں دے رہی ہیں, مہرے ہل جاتے ہیں. ان کی تو زندگی نائٹ کلبوں میں شرابوں میں گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں اب کیا کریں بھائی, وہ پہلے حسینوں کے نمبر تھے موبائل میں, اب حکیموں کے نمبر آ گئے بڑھاپے میں. تو پھر وہ بوڑھا کیا کرتا ہے, ٹینشن میں جاتا. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, بوڑھی عورتوں کو دیکھو, پوتے نواسے بہویں داماد, کتنے ماشاءاللہ ایک اچھی خوبصورت لائف ہوتی ہے. بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں. ہمارے نانا اللہ ان کی مغفرت فرمائے 99 سال میں فوت ہوئے. ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے یہاں. ہمارے گھر میں تو بیٹے بیٹیاں بہویں داماد پوتے نواسے, کبھی کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہے. صحیح ہے نا. کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, اس کو چمبا پلیٹ ہو رہا ہے, پڑ رہا ہے. کہہ رہا ہے خیریت تم بغیرتوں کے گھر میں ہوتی ہے جن کے گھر میں کوئی بندہ ہوتا ہی نہیں ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, بندہ ہی نہیں ہے. جو گلدستہ جہاں رکھا ہوا ہے قیامت تک وہیں پڑا رہے گا. یہ کوئی خوشیاں تھوڑی ہیں میرے بھائی. میں ڈیفینس گیا ہوں نا, 1000 گز کے بنگلے دیکھیں, بندہ ہی نہیں ہے. بیڈ روم اتنے بنا دیے, ابے بندہ کہاں ہے؟ کہ 2 بچے بس, بندہ نہیں ہے ہمارے. وہ ایک پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا, ایک کی شادی ہو گئی جاپان چلی گئی, وہ 2 بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ. اب بیچارے بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کب تک دیکھو گے بھائی. تو ان کے ہاں خیریت ہی خیریت ہے. ماسیاں آتی ہیں, پوچھا لگا کے چلی گئیں, فنائل کا پوچھا, چونٹیاں بھی نہیں ہیں اب ان کے گھر میں, ٹھیک ہے نا, مکوڑے بھی ختم. تو خیریت ہی خیریت, جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے وہیں. انگریزوں کے بھی یہی خیریت ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں, ابھی بھائی یہاں ایک گلدستہ رکھا تھا, کہاں گیا؟ وہ بچی نے توڑ دیا. یا پانی رکھا ہوا تھا, وہ توڑ دیا اس. وہ بچے تو بندروں کی طرح ہوتے ہیں گھر میں, دیکھو کچھ نہ کچھ. یہی تو لائف ہے بھائی, ریلیشن تو ہے, محبت تو ہے. تو اس لیے ریلیشن پہ انسان بلیو کرتا ہے. تو آپ ایک علاقے میں رہتے ہو, کراچی میں دور رہتے ہو آپ لوگ, یہاں اپنا ریلیشن کیا کرنا ہے؟ بولو مضبوط. اور ریلیشن مضبوط حق لے کے نہیں ہوتا. حق ایسا نہ ریلیشن کے لیے آپ لوگ کہیں غفار بھائی 50,000 روپے مل جائیں گے ذرا. کیوں بھائی؟ بھائی مفتی صاحب چاہ رہے ہیں ریلیشن, تو مجھے 50,000 دے گا, مجھے تجھ سے محبت بہت ہو جائے گی کہ تو نے مجھے پیسے دیے. تو ریلیشن کا مطلب دینا ہے, لینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی بیٹا سوال کیا؟ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ داڑھی پر کلر کرنا, خضاب لگانا, براؤن لگا سکتے ہیں, بلیک نہیں لگا سکتے. 40 سال کے بعد لائٹ براؤن,
کیونکہ آج کل جو ڈارک براؤن ہے وہ بھی بلیک جیسا ہی ہوتا ہے, تو لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں 40 سال کے بعد, اور 40 سال سے پہلے بلیک بھی لگا سکتے ہیں. اور خواتین کی ایج اگر 40 سال سے زیادہ ہو جائے تو اگر شوہر کا بہت زیادہ اصرار ہے کہ بھئی بلیک, کیونکہ بعض کی کسی بیماری سے سفید ہو جاتے ہیں, تو خواتین کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے, مرد کے لیے گنجائش نہیں ہے بلیک لگانے کی, سوائے جنگ کے موقع پہ دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے, دشمن کو لگے بھئی کوئی جوان ہے, ایسا نہ ہو دشمن کے اتنے بزرگ آ گئے تو دم کر دیں آپ ہمارے اوپر, ٹھیک ہے نا, دشمن پہ روب کے لیے. نارملی 40 سال کے بعد مرد کے لیے بلیک کلر کی اجازت نہیں ہے, لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں.